बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में तमाम सुनने वालों को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अनदवा टीम में ने जो मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, इस सिलसिले में आज एक खसूसी प्रोग्राम नशर किया जा रहा है और उसका उन्वान कुछ इस तरह से है कि मुसलमानों की जो 1450 साल तारीख़ है, जहाँ उसमें मुसलमानों ने बहुत से मैदानों में काम किया, उसके अंदर और कामयाबियाँ हासिल की उन मैदानों के अंदर। उसमें एक मैदान जो है वो इल्म का भी है। और इस तारीख की हर सदी में इस उम्मत ने बहुत से इल्मी शख्सियात दुनिया को दी, जिन्होंने अपने इल्म से इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। और इन हजरात की इल्मी खिदमात में एक हिस्सा दरस व तदरीस से भी ताल्लुक़ रखता है। और इनमें बहुत से इल्मी काम जो हैं वो किताबी सूरतों में मुरतब हुए और वक्त का पहिया घूमने के साथ साथ जो है वो किताबें जो हैं वो उनमें कुछ कुतुब जो हैं वो नायाब होती गई और कुछ इस दुनिया से गायब हो गई। तो मुफ्ती साहब की तरफ से एक जो कोशिश काविश पिछले कई साल से चल रही है, वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जो नायाब चीज़ें जो है और कुतुब जो मौजूद हैं, उनको किस तरह से उनको प्रिजर्व किया जाए, ताकि जो इल्मी काम जो हमारी उम्मत में हुआ वो आगे की नस्लों तक पहुंच सके। तो मुफ्ती साहब इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। तो मुफ्ती साहब आप शुरू कीजिए इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हमारी और आपकी गुफ्तगू इतवार की शब में असल में इल्हाद पे चल रही थी और धोखा देने का दुनिया में बहुत जगह ये तरीक़ा राइज है कि दिखाते कुछ और हैं और असल कुछ और होती है। हमारे यहाँ कम और यूरोप और अमेरिका में और दुनिया के बाकी ममालिक में जो कुछ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है और उसकी बैक में अगर चले जाएं तो जो हक़ाइक़ होते हैं या जिस चीज़ की दावत दी जा रही होती है वो थोड़ी और ख़ूबसूरत और हक़ाइक़ उसके बरअक्स बहुत ज़्यादा और भयानक होते हैं। तो इस इल्हाद के मौजू पर दो चार नशिस्तें करने के बाद ये कोई इरादा नहीं था कि लोगों को इल्हाद के नाम पे जमा किया जाए और हम बीच में एक और नया किस्सा, एक नया अफसाना ले बैठे। लेकिन हुआ ये कि किसी मौजू पे हमारी और खालिद साहब की गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि बीच में एक प्रोग्राम अगर इस मौजू पर कर लिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और फिर उस पर गौर व फ़िक्र के बाद ख़ुद भी इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा मौजू है जिससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। इसलिए दरख्वास्त ये है कि हमारी ये जसारत कहीं वो चीज़ ना हो जिसका तज़किरा पहले किया है कि वो धोखा दही की बात है। तो इसलिए आप में से जो हज़रात सिर्फ़ इल्हाद की बहस उसके लिए तशरीफ़ लाए और वो सुनना चाहते हैं, साफ़ सी बात यह है कि आइंदा हफ्ते वो बात करेंगे। आज के दिन अगर वो ना रहें, ऑफ़ कर दें तो ज़्यादा मुनासिब। इसके बाद दो ही सूरतें रह जाती हैं। एक सूरत ये है कि आप सुनना चाहते हैं, हम आपके सामने हाज़िर हैं, हमने तो कहना ही है। और दूसरी सूरत ये रह जाती है कि आपको जो कुछ हम कह रहे हैं इसमें अमलन भी कुछ करना है, तो आप बिस्मिल्लाह बड़े शौक़ से सुनिए। अमर वाक़या ये है कि प्रेस के आने से पहले तमाम मुसलमान दुनिया में और पूरी दुनिया में ही जो चीज़ें थी लिखी जाती थी
اور دنیا میں دو روایتیں چل رہی تھیں، ایک روایت حفظ کی تھی اور ایک روایت تحریر کی تھی۔ افریقہ کے ممالک اور سعودیہ، حجاز اور یہ سارے علاقے حفظ پر زور دیتے تھے، لکھنے پڑھنے کا ان کے ہاں کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورے قریش میں کل 17 آدمی تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے، اور چونکہ تعلیم نے ان کے شعور کو زیادہ جلا بخشی تھی، اس لیے ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہوئے، جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب لکھنے پڑھنے پہ قدرت رکھتے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دادا تھے جو پہلی مرتبہ کہتے ہیں، بلوغ العرب میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ شام جب تشریف لے گئے، تو شام تو خیر بارہا گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا کہ شام کے لوگوں کو لکھا پڑھا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ حروف تہجی جو ہیں انہیں مٹی سے بنا کر ہمیں دے دو، الف بے پے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر مکہ لے جاؤں گا تو یہ ٹوٹ جائیں گے، تو انہوں نے درخواست کی کہ آگ میں پکا کر پکا کر کے دو، اور آگ میں پکائے کہ یہ حروف، اور مکہ مکرمہ میں آ کر پہلی مرتبہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور یہ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا ہے کہ ہم پوری تلاش اور کوشش کے باوجود آج تک اسے دریافت نہیں کر سکے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت لوگ لکھے پڑھے تھے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے، اور تعلیم آہستہ آہستہ عام ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے لکھے پڑھے نہیں تھے، حتیٰ کہ بہت سے ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک آدمی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے، 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے۔ اب اللہ بتائیے اس نے پڑھا لکھا ہے نہیں، تو اس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، اور عبادت میں وہ کمال درجے کو پہنچا، لیکن آپ اسے کہیں کہ لکھا ہوا ہے یہ قرآن اور اسے پڑھ لو، اسے نہیں آتا۔ اور اتنی بڑی تبدیلی ان باقی 70 سال میں رہنما ہوئی ہے کہ چین سے اس وقت کاغذ کی سپلائی ہوتی تھی، اور چائنا والے اپنی چیزیں جا کر وہاں پر بیچتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے گرم پانی سے وضو کی روایت جو اب تک مل سکی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چین سے برتن آتے تھے، اور براہ راست شیشے کے برتن کو چولہے پہ چڑھا دیتے تھے، آگ براہ راست پانی کو ابالتی تھی، کھولاتی تھی، گرم کرتی تھی، وہ شیشہ اس طرح کا بنایا جاتا تھا کہ آگ کا اثر اس پہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سردیوں کے ایک سال میں کہا کہ میرے لیے گرم پانی لاؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ اور 80 ہجری 89 ہجری کے آتے آتے اتنی کاغذ کی مانگ بڑھ گئی کہ حرمین شریفین تو کیا، پورا عالم اسلام جو فتح ہو گیا تھا، کاغذ نہیں ملتا تھا۔ اب لوگ لکھتے کس پہ؟ ہرن کی کھالوں پہ بھی لکھتے تھے، چوڑی ہڈیوں پہ بھی لکھتے تھے، بہت سی چیزیں تھیں، لیکن کاغذ نے ان سب کی جگہ لے لی، اور کاغذ کی جب ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اموی حکومت نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں کاغذ کا کارخانہ لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کوئی 70 سال بعد کی بات ہے کہ کاغذ کی ڈیمانڈ اتنی عام ہو گئی، اور پھر انہوں نے وہ کاغذ بنایا ہے جس میں انہوں نے دعوے سے کہا کہ 1000 سال تک یہ کاغذ پھٹے گا نہیں، یہ کاغذ گلے گا نہیں، جب تک کہ کوئی آدمی خود نہ گلائے اور نہ اسے چیر پھاڑ کے پھینک دے، باقی اس کاغذ پہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا۔ اور ہم نے وہ کاغذ دیکھا، 1200 سال پرانے کاغذ دیکھے ہیں۔
جس پر اس وقت کے لوگوں نے خط کوفی لکھا تھا، اور سمجھ میں ظاہر ہے ہم لوگوں کی کیا آئے گا، اور انہوں نے قرآن کریم کا نسخہ لکھا تھا، اور اسی میں سے ایک نسخہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اب تک برطانیہ میں آپ کو مل جائے گا، اور وہاں کی جو انڈیا آفس لائبریری انہوں نے برٹش لائبریری میں ضم کر دی تھی، برٹش لائبریری میں ہم نے اس نسخے کو دیکھا تھا، اور بہت جگہ اس میں بالکل باریک سیاہ سوراخ ہو گئے تھے، کیڑے نے گویا اسے کھا لیا تھا، لیکن کاغذ تھا کہ اب تک موجود ہے۔ یہ ایک روایت تھی جو علمی طور پر چل پڑی، وگرنہ عربوں میں اصل سرمایہ حفظ تھا، چنانچہ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، ان کے دل میں ایسے ہو گئی جیسے پتھر پہ نقش پڑا۔ زہری اور شعبی رحمہم اللہ، ایک تو دو ایسی مثالیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ دونوں کہتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اپنے متعلق بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے اپنے شہروں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے گلیوں میں جاتے تھے، اس لیے کہ جو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، گالیاں دیتی تھیں، اور اللہ کی قسم ہے ہمیں کہ جو کان میں پڑ گیا وہ دماغ نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ عبد الملک نے بلایا تھا اور اس نے کہا ابو ہریرہ میرے بچوں کو حدیث سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنائی، پھر اسے اگلے سال بلایا اور پلنگ کے نیچے کچھ لوگوں کو چھپا دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آ کے بیٹھے، اس سے کہا وہ پرانی حدیث پھر سنائیں، اور وہ جو سرکاری حکام تھے ان کا عبد الملک ایک حرف کا فرق ابو ہریرہ نے نہیں کیا، جو پچھلے سال سنایا تھا اس سال بھی آپ کے بچوں کے لیے انہوں نے وہی سنایا ہے۔ تو ایک روایت تھی جو چلی آ رہی تھی عربوں میں حفظ کی، اور یہ یا عربوں میں تھی، افریقہ میں تھی، اور ہندوستان میں تھی۔ ہندوستان میں بھی لکھنے پڑھنے کا ایسا رواج نہیں تھا، اور لوگ یاد کیا کرتے تھے، براہمن یاد کیا کرتے تھے، یاد رکھا کرتے تھے۔ پنجاب کے پرانے دیہات میں اب تک یہ چلا آتا ہے کہ میراثی آتا ہے اور اس آدمی سے شروع کرتا ہے، نمبردار سے، اور وہ سنانا شروع کرتا ہے کہ اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اور آخر پہ نمبردار پیسے بھی دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، لکھواتا ہے خوشی سے اس کو کہ آئندہ یہ بھی یاد کر کے آنا میرا پوتا پیدا ہوا ہے تو میرا پوتا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جتنے ہیر رانجھا کے قصے ہیں، جتنی یہ مائی وال کی داستانیں ہیں، جتنی یہ رامائن ہے، یہ رامائن خاص طور پر ہندوؤں نے یاد کی ہوئی تھی، یہ سارے کا سارا انسانی دماغ حفظ پہ تھا۔ اسلام جب عراق سے نکلا ہے تو جو اس وقت کا ایران تھا، موجودہ ایران اور موجودہ افغانستان، اور اس کے ساتھ عراق کے کچھ علاقے، ترکی کے کچھ علاقے، یہ پورا بڑا افغانستان تھا، اور یہ افغانستان بلخ اور بخارا سے لے کر اور کہاں تک کہ غزنی تک یہ سب پھیلا ہوا تھا، یہ تہران رہے، یہ سب ایران کا حصہ تھے۔ یہاں پر 2000 سال سے لوگ لکھ پڑھ رہے تھے اور یہ لکھے پڑھے شمار ہوتے تھے، چنانچہ اس زمانے کے افسانے، اس زمانے کی کہانیاں، اس زمانے کے تصورات اب تک کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایرانی جتنے تھے یہ ان باتوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی صنم بنائیں اور کوئی پتھر کا گھڑیں بت اور اس کی عبادت کریں۔ جہاں پر پہنچ کے عقل انسانی حل نہیں کر سکتی تھی جس مسئلے کو، وہ کہتے تھے یہ خدا ہے۔ آسمانی بجلی کو خدا مانتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، کونتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دکھائی دیتی ہے، کبھی بالکل پنہاں ہو جاتی ہے، نہاں ہو جاتی ہے، اس کا کیا ہے۔ اور عرب چونکہ صرف حافظہ تھا اس لیے بتوں کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو یہ جو ایرانی روایت تھی یہ تحریر کی تھی، اور عربی روایت جو تھی وہ یادداشت کی تھی، اسی لیے انہوں نے قرآن پاک کو ہمیشہ یاد رکھا، اور پورا قرآن کھڑے ہو کے ایک رکعت میں پڑھ دینا یہ عربوں ہی کا معاملہ تھا، وگرنہ عالم غیر عرب میں، عالم عجم میں یہ لوگ ہمیشہ لکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب حدیث اور اللہ کی کتاب عراق سے، حجاز سے، ان علاقوں سے نکل کے جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو پھر وہ بڑھتے چلے گئے ہیں، بلخ فتح کر لیا،
بخارا فتح کر لیا، تہران فتح کر لیا، کابل فتح کر لیا، اور کابل زبردست سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ کابل میں اس وقت بھی فارسی بولی جاتی تھی، چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فارسی بولتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو ان کا 4 سال میں سیکٹری رہا ہوں کابل میں، اور میں نے فارسی وہاں سے سیکھی۔ اور اس سارے ایران میں سب سے بڑا گوہر اور سب سے بڑا قابل قدر ہیرا جو پیدا ہوا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عربی نہیں ہے۔ ائمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی ہیں، ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ عربی ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شیبانی ہیں، اور امام محمد بھی شیبانی ہیں رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے تھے، ان کے بڑے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جو عجمی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا تعلق کس شہر سے تھا، کچھ کا خیال ہے کہ کابل سے تھا، کا اور خیال ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے، ان کے آباء و اجداد نے یہاں سے ہجرت کی، پھر وہ پہنچے ہیں کوفہ اور عراق، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس خاندان کو ترقی ملی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا چونکہ یہ سارے مجوسی تھے، چونکہ یہ سارے فارسی النسل تھے، تو فالودہ لے کے وہ ایک دن مہرجان اب تک بناتے ہیں، یہ شاہ کے زمانے میں تو بہت بناتے تھے۔ 21 مارچ کو یا 19 مارچ کو وہ آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں۔ جب شمس کی تحویل ہوتی ہے، ہوت ختم ہوتے ہیں اس برج کے اثرات، اور برج کے اس کے اثرات کے بعد حمل، یہ برج شروع ہوتا ہے، اور بہار کا موسم بھی آ جاتا ہے، اور احوال بدلتے ہیں۔ علم نجوم میں یہ پہلا برج ہے جہاں سے سال گویا ان کا شروع ہوتا ہے۔ اس کی سال نو کی خوشی میں وہ آگ جلاتے تھے اور اس کو پھلانگتے تھے، اور اس کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے کہ سرخی تو ازمن زردی من نستو، اور پورا وہ قصہ ہے جو ہم لوگوں نے بھی کبھی یاد کیا تھا کہ آگ تیری سرخی مجھ میں آئی اور میری زردی تجھ میں آئی، اور یہ تبادلہ ہوا وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی۔ یہ جو چیز تھی یہ مہرجان کے دن ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جو تھے مہرجان کے دن وہ فالودہ لے کے آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے پیش کیا کہ یہ فالودہ ہے، اور ہمارے یہاں جب سال کی تحویل ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ پکایا جاتا ہے، پھر اس چیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ تو میں تم اپنے دن کو کیا کہتے؟ اس نے کہا مہرجان۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مہرجونہ کل یوم، ہمارا تو ہر دن ہی مرجان ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر دن اللہ اتنی خوشی عنایت فرماتا ہے کہ وہ دن یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے حدیث کے لکھنے کا، اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی نہیں تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہیں جو عربی تھے، باقی یہ فارسی النسل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے، ایران سے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایران سے تھے، نساء ایک قصبہ تھا وہاں کے تھے۔ ابن ماجہ قزوین کے تھے، قزوین اب تک ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے تھے، نیشا پور اب تک ہے، ہم نے دیکھے ہیں سارے علاقے، ہر جگہ۔ یہاں جب حدیث پہنچی ہے تو عربوں کے ذہن سے یہاں آ کر یہ تحریر ہوئی ہے، اور یہ حدیث کی تحریر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور بہت سی چیزیں آپ نے خود بھی جان بوجھ کے لکھوائی تھیں، آپ نے حکم بھی دیا تھا لکھو۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جب ارشاد فرما کے آپ نیچے اترے ہیں تو یمن سے ابو شاہ آئے ہوئے تھے، بڑے ذہین اور دانا آدمی تھے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آج تو کمال کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دن ارشاد فرمایا تھا اس سارے کو آپ جمع کر لیں، اور اس کے ساتھ فرانس نے جو اپنا قانون انقلاب کے بعد بنایا تھا، اور جو اقوام متحدہ نے اپنا چارٹر بنایا، ان تینوں چیزوں کو کبھی آپ ملا کر پڑھیں
تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس زمانے میں وہ کیا ذہن تھا جس نے یہ باتیں کی تھیں۔ تو ابو شاہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بالکل نئی باتیں، نئے نظریے آپ دنیا کو پیش کر رہے ہیں، اس کو میرے لیے کہ کسی کو کہیں لکھ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے یہ چیزیں دے دو۔ تحریر اس زمانے میں بھی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ تحریر عربوں میں جب پہنچی تو ان عربوں نے لکھنا فارسیوں میں جب پہنچی تو ایران والوں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر حدیث کے ذخائر مرتب ہوئے۔ پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے حدیث بہت وسیع پیمانے پر لکھی جا چکی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سرکاری حکم دے دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ حدیث کی تدوین ہے، اور حدیث سب سے پہلے انہوں نے لکھوائی ہے سرکاری سطح پہ۔ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے 2-3 کام ایسے کیے کہ اگر کوئی تجدید پہ ان کی کام کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ جیسے ظالموں سے خلافت راشدہ کو لوٹایا ہے۔ ایک ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے۔ ان کی تجدید کا سب سے بڑا کارنامہ حدیث کی تدوین ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہ کر جاتے تو شاید بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ پہلا شہباز ہے جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جمع کیا، اور تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کر کے دکھایا کہ یہ تھی خلافت راشدہ۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری صدی کے مجدد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث پہ کام کیا، محنت کی، اور انہوں نے اس کو فقہ میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی فقہ کی تدوین کی۔ ایسے ہی تو نہیں، امام شافعی نے فرمایا کہ الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، قیامت تک جتنے قوانین اس امت کے بنیں گے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بچے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ وہ اصل باپ تھا جس نے بتایا تھا کہ قانون کیسے وضع کیا جاتا ہے، قانونی چیزیں کیسے ثابت کی جاتی ہیں۔ وہ ایک خاص دماغ تھا۔ قانون میں 3 دماغ ایسے ہیں کہ چوتھا دماغ ان سے نہیں ملتا۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف قانونی پہلو کی بات کر رہے ہیں، غلط فہمی نہ ہو، اور دوسرے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور تیسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تینوں حضرات قانون بنانے پر جب سوچتے ہیں تو لگتا ہے ایک ہی جگہ سے یہ نور آ رہا ہے، اور ڈھلے ہوئے ہیں دماغ۔ کمال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سب لوگ قانون کو مدون کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب علوم پھیلنا شروع ہوئے تو افلاطون کو اس سے خواب میں دیکھا مامون نے، اور مامون اپنے زمانے کا کمال کا آدمی تھا۔ اس کے باپ ہارون نے اپنی زندگی کی جتنی تمنائیں کسی کو اپنی اولاد کے متعلق ہو سکتی ہیں، مامون پہ اپنی دل کی حسرتیں اس نے نکال دیں، اپنے بچے کو بھیجا۔ انہوں نے وہاں پر پڑھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے مامون نے حدیث پڑھی تھی، اور مامون کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے۔ تو کسی نے کہا بھلے مانس، یہ ہمارے ہاں مدینہ منورہ کا مزاج نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں مزاج کیا ہے کہ چپ کر کے سنو اور عمل کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ بات اسد ابن فرات سے کہی تھی۔ اسد ابن فرات جس نے اسپین میں جا کر اسلام کی اور قانون کی بنیاد رکھی۔ اسپین والے سارے جتنے آئے ہیں قیامت تک اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں۔ یہ سارے جتنی اندلس، اسپین، فرانس میں حکومت مسلمانوں کی رہی، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے جب اسد نے بار بار پوچھا تو ان کا ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں، یہ مزاج کوفہ والوں کا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اسد ابن فرات بھی وہیں گئے، امام محمد رحمۃ اللہ بھی وہیں گئے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ سے براہ راست مامون نے پڑھا ہے۔ مامون جیسا فقیہ، مامون جیسا محدث، مامون جیسا قرات کا ماہر اس زمانے میں کون سا علم تھا جو مامون سے چھپا ہوا تھا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ معتزلی ہو گیا تھا فلسفہ پڑھنے کے بعد، تو فلسفے سے پھر جو کچھ مسلمانوں میں آیا کہ لکھتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہندوستان کا فلسفہ، وید کا فلسفہ، براہمنوں کی تعلیمات۔ چنانچہ مامون نے خاص طور پہ ہندوستان سے براہمنوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں سکھاؤ کہ کون سا علم ہے جو تمہارے پاس ہے۔
تو ہندوؤں کا علم جمع ہو گیا، یونان کا فلسفہ جمع ہو گیا، کتاب و سنت جمع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں فلسفے اور منطق نے مزید عروج پکڑا، اور ایک چیز رہی جاتی ہے کہ جو کچھ مسلمانوں نے پھر طب میں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لکھنا شروع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں طب کی ابتدا اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہاں لوگ آتے ہیں، کچھ دم کرنا، کچھ پڑھنا پڑھانا سکھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر شرک نہ ہو تو ان سے وہ جملے یاد کر لو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول عیسائی یہودی، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ شرک نہ ہو، اور تم اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ چنانچہ اپنی یہ کہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاتون سے فرمایا کہ اسے سکھا دو، اور حفصہ تک کے لوگوں کو پڑھیں، اور چیونٹیوں کے کاٹنے سے جو جسم پھول جاتا ہے اس پہ ان کا دم جو تھا وہ لوگوں کو نفع دیتا تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو لائے ہیں کہ ایک عیسائی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دم کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جسم میں تکلیف ہے اس لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دم کرتی رہو، لیکن دیکھو شرکیہ جملے نہ پڑھنا۔ اختلاط معاشرے میں مختلف اقوام کا تھا اور بھائی چارہ تھا، کوئی ہر وقت یہ سوار نہیں رہتا تھا دماغ پہ کہ مار دو اور خون کرو اور یہ کرو۔ یہ سارا ایک اسلامی معاشرہ تھا جس میں کھل کے اسلام کو بات کہنے کا موقع ملا ہے، اور جس میں پوری طرح اسلام نے وضوح پایا ہے، لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے جب وہ داخل ہوئے ہیں تو پھر طب کو ترقی ملی ہے، طب کو اتنی ترقی ملی ہے کہ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 195 برس کے بعد 204 میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ طب کا اصل علم عیسائیوں کے پاس ہے، افسوس ہم مسلمانوں نے بہت سے علم کو ضائع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں عیسائیوں کو دیکھو، صحت، یہ ساری چیزیں ان کے پاس۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی جان توڑ دی اس پہ، اور انہوں نے طب کو لکھنا شروع کیا، اور طب کو مختلف حیثیتوں سے لکھنا شروع کیا کہ طب کی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ سرجری شروع ہوئی، اور ان کا یہ آلات ہیں جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوائیوں کا کام شروع ہوا تو کون سی دوا کس موضوع پہ ہے، کس طرح کام آتی ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں، یہ لکھنا شروع ہو گئے۔ طب نے اور کروٹ پلٹی تو انہوں نے کہا انسان کے اندر جو کچھ ہے اس کو دریافت کرو۔ چنانچہ اس پہ انہوں نے اپنے تجربات لکھنا شروع کیے۔ مثلاً ابو علی سینا نے شفا جو لکھی ہے جو مختلف علوم پر مشتمل ہے، اور کمال کی کتاب ہے ابو علی سینا کی، کمال کی دلیل ہے وہ، اشارات اور یہ چیزیں لکھی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ جیسے آدمی نے ابو علی سینا کی شرح اشارات لکھی ہے۔ اب کون پڑھتا ہے اشارات اور شرح اشارات، اور کون جاتا ہے ان بھول بھلائیوں میں، لیکن کمال کی چیزیں ہیں۔ پھر ابن سینا نے یہ نظریہ پیش کیا لوگوں میں کہ انسانی جسم میں جو خون گردش کرتا ہے، دل کا اپنا ایک الگ سے خون ہوتا ہے، اور اس خون کا باقی انسانی جسم کے خون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں مسلمانوں نے ثابت کیا کہ خون ایک ہی ہوتا ہے جو دل میں بھی گردش کرتا ہے اور باقی رگوں میں بھی گردش کرتا ہے۔ ابو علی سینا کا یہ نظریہ غلط ہے، صحیح ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کوشش اور کاوش تو کر رہے تھے نا، لکھ تو رہے تھے، کام تو کیا انہوں نے۔ پھر طب ایک اور طرف چل پڑا، اور میڈیکل نے خاص موضوعات کو لے کر لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا میں صرف زندگی بھر اس پہ کام کروں گا کہ تلی کا کیا فنکشن ہے، تلی کس طرح بنتی ہے، تلی کن چیزوں کو ابزارب کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، تلی اگر پھول جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے، تلی کو اگر ریموو کر دیا جائے تو انسانی جسم پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور کمال ہے یہ اب تک میڈیکل والے ذرا کر لیں، سوچ لیں اس کو، اگر کہیں کوئی خبر ملتی ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ انہوں نے کہا تلی یا کوئی بھی انسانی جسم کا کوئی عضو ختم کر دیا جائے تو انسانی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔
ایک تو ہے نا جسم پہ اثر پڑتا ہے، مثلا دل نکل جائے یا فیل ہو جائے تو مر جائے گا، دماغ کا بھی یہی حال ہے، زبان اگر کٹ جائے تو اس کا جسم پہ کوئی اثر پڑتا ہے، ڈاکٹرز جانتے ہیں۔ پاؤں کو شوگر میں کاٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب وہ خون کی جو گردش ہے اس نظام پہ اثر پڑے گا، کچھ تو وہ کہتے ہیں اخلاقیات پہ کیا جا کر اثر پڑتا ہے۔ تو پرانے اطباء مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں کہ اگر تلی کا کسی کی ریموو کر دی جائے تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اس انسان کی اخلاقیات پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اس آدمی میں قوت برداشت نہیں رہتی۔ چنانچہ یہ نظریہ تو پہلے سے مسلمانوں میں رائج تھا۔ ابن حزم نے جب قلم اٹھایا اور ابن حزم نے لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف کی تلوار اس فولاد کی کاٹ اور ابن حزم کا قلم یہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح وہ بے دریغ قتل کرتا جاتا تھا، یہ بے دریغ برا بھلا کہتا جاتا، جس کی مخالفت ہو گئی ابن حزم نے پھر اس کے باپ دادا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اتنی زیادہ، اور علم بھی بہت تھا ابن حزم کے پاس، خیر اس کے علم کے تو کیا کہنے۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ ابن حزم میں یہ آیا کیوں تھا، مصیبت کیا تھی اسے، اتنے علم کے باوجود اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا۔ تو اطباء جو تھے انہوں نے کہا اس کی تلی نکال دی گئی تھی مرض کی وجہ سے، اس چیز کے اخلاقیات میں قوت برداشت کم ہو گئی۔ اب کہیں یہ نظریات غلط، کوئی حرج نہیں، یہ کوئی کتاب و سنت تھوڑی ہے اس پہ ہم بحث کر، کوئی حرج نہیں، لیکن عملاً اس کا پروف آپ دیں۔ 10 12 15 20 50 افراد کی تلی نکال کے دیکھیں کہ پہلے اخلاقیات تھے اور اب کیا ہے۔ یہ طب نے ایک نئی کروٹ لی۔ ایک آدمی اٹھا اور اسے کہا میں صرف دل پہ کام کروں کہ انسان کا دل کیسے کام کرتا ہے۔ انہوں نے انسانوں کو چیرا پھاڑا، میتیں دیکھیں، جہاں پہ لوگ قتل ہو گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے دیکھا قلعہ مینار جنہوں نے بنائے تھے، ان قلعہ میناروں کے بعد باقی چیزیں تو رہ گئی تھیں۔ قلعہ مینار، قلعے جو رکھتے چلے جاتے تھے، مینار بنے، تو انہوں نے جا کے جسموں کا مشاہدہ کیا۔ ایرانیوں اور مصریوں کی ٹکر لگی اور مصر والوں نے دبا کے مارا ایران والوں۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تحقیق کرو، مسئلہ کیا ہے، اسلحہ ہمارا اچھا تھا، مرے کیسے؟ تو پتہ چلا کہ مصریوں کے پاس گرز زیادہ تھے، گرز۔ دلی میں ایک محلہ ہے بلے ماران، ناواقف لوگ اسے بلی ماران بھی پڑھتے ہیں، بلے ماران۔ پورا مغلوں کے دور میں ایک خاندان تھا، پھر اس کی نسل، پھر اس کی نسل، پھر اس کی نسل، پورے محلوں کے محلے آباد ہو گئے۔ بلی ماران اب بھی ہے، ہم دیکھنے گئے تھے، غالب جہاں ذکر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلی ماران میں لوگوں کو پتہ یہی ہے کہ شاید بلیاں وہاں رہتی ہوں گی یا کیا ہوتا ہوگا، وہ بلیوں کی طرف بلہ جو تھا، بلے لمبا درخت اور اس کا تنا، لمبا درخت پورا کاٹ کے اوپر سے تراش کے، فوج میں یہ بلے لے کے چلتے تھے، تیر ہوتے تھے، تلوار ہوتے تھے۔ بلے ماران جو ہے نا، وہ بلہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے دشمن کے سر پہ مارتا تھا، اس کی کھوپڑی کھل جاتی تھی اور مر جاتا تھا۔ بلے یہاں تیار ہوتے تھے، بلے ماران۔ اس بلے کو گرز بھی کہتے ہیں۔ مصری گرز بنانے کے ماہر تھے، اور مصری گرز بناتے تھے لوہے سے۔ شاہ نے کہا کہ اچھا میں نے مانا تمہاری تحقیق ہو گئی، 2 سال بعد رپورٹ آئی کہ ایرانیوں کے سر کھل گئے اور بلے اتنے مارے گئے، گرز اتنے مارے گئے کہ کوئی سہ نہیں سکا۔ اس نے کہا بلے تیار کرواؤ، آئندہ مصر سے جنگ ہوئی تو ہم بھی استعمال کریں گے۔ لیکن یہ جو ہمارے تھوڑے بہت تھے بلے ماران، انہوں نے مصریوں کو مارا یا نہیں؟ تحقیق شروع ہو گئی، معلوم ہوا کہ کم جن مصریوں کو مارا ہے وہ چوٹ سہ گئے۔ بادشاہ اپنے ملک کا بہت وفادار تھا، اس نے کہا کیوں سہ گئے، یہ فرق نکالو۔ فرق نکلا تو پتہ چلا کہ مصری فوج ہمیشہ ریگولرلی فلاں تیل سے مالش کراتی اپنے سر کی،
تو اس کی وجہ سے سر مضبوط ہوا، اور ایرانی مالش نہیں کراتے تھے تو اس کا آئندہ سے ایرانی فوج کو بھی انہی جڑی بوٹیوں کا تیل لا کے دیا جائے تاکہ ہم کہیں جنگ میں ہارے نہیں۔ یہ جتنی باتیں ہیں تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں، آپ انہیں جھوٹ قرار دے دیں، آپ مانیں، اتنا تو ماننا چاہیے ہمیں بھی کہ وہ لوگ تحقیق، جستجو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ چیز کرو۔ ہم نام نہیں لے رہے، اور یہ بات شاید کوئی کہے کہ سنانے کی نہیں تھی، لیکن ہم اپنے مقصد کے لیے جو دلائل دے رہے ہیں اس کو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ پچھلی صدی کا ہی ہے، 20ویں صدی کا ہی۔ لکھنؤ میں ایک جگہ ایک بچی تھی، عمر اس کی 20-21 برس تھی، اور وہ چھت پہ گئی، کپڑے پھیلا رہی تھی، اور 2 جانوروں کا ملاپ اس نے دیکھ لیا، ایک نر اور مادہ کا، اور عمر میں پہلی مرتبہ اس نے یہ چیز دیکھی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ ختم ہو گئی بات۔ تھوڑی دیر میں نواب صاحب کو پتہ چلا کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ تو 100 جان چھڑکنے کو تیار تھے، اپنی بیٹی پہ اٹھا کے نیچے لے آئے، ڈاکٹر کیا، حکیم کیا، ماہرین نفسیات کیا، فلاں اور فلاں کیا، سب کو بلایا، اور لڑکی ہوش میں نہیں آئی، بس سانس چلتی تھی، نبض جاری تھی، باقی اسے ہوش کچھ نہیں تھا۔ حکیم صاحب وہ لکھنؤ اسٹیشن پہ اترے، گاڑی رکی، کسی نے نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب فلاں حکیم صاحب آج لکھنؤ اسٹیشن پہ دیکھے گئے ہیں، اور ٹرین رکی ہوئی ہے اور وہ ہیں۔ اسے فوراً آدمی دوڑائے، اس کا حضرت تشریف لائے ہیں، انہیں کہو کوئی صورت نہیں ہے، میں خود آتا ہوں، وہ یہاں آئیں، میری بیٹی کو دیکھ کے جائیں۔ روتا پیٹتا حاضر ہوا، کہا حضرت میری جان نکل جائے گی، یہ میری بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ پھر اس کی تفصیل پوچھتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کسی۔ اطباء بیٹھے، حکماء آ گئے، اتنی بڑی ہستی آئی۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخری کام اس نے کیا کیا؟ ان کے جی کپڑے پھیلانے اوپر گئی تھی، اور یہ دم درود سارا کچھ ہو گیا۔ اور یہ انہوں نے کہا کوئی اور بھی تھی، ان کا نوکرانی کپڑے اٹھا کر لے گئی تھی پھیلانے کا، بچی کو شوق تھا اپنے۔ انہوں نے کہا اس کو بھیجو اور سب چلے جاؤ۔ اسے کہا آخری چیز اس نے کیا دیکھی تھی؟ اسے کہا یہ منظر دیکھا تھا، اور میں بڑی شرمندہ تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شہزادی دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، اور پھر وہ گر پڑی۔ بس حکیم صاحب آئے اور انہوں نے کہا اس بچی کی شادی کرا دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا حضرت کیا کہتے ہیں، شادی اس حالت میں؟ کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں تمہیں، جہاں بھی اس کی شادی کرانی ہے کرا دو۔ بڑا لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ نواب صاحب مان گئے۔ جب نواب صاحب مان گئے تو اب کون تھا جو انکار کرتا؟ انہوں نے اسی حالت میں، حکیم صاحب نے کوئی خاص دوائی دی، ذرا سا اسے ہوش آیا، اس سے کہا شادی، اور ہاں ہو گئی، اور شادی سے اگلے دن وہ ٹھیک ٹھاک تھی، نارمل تھی۔ حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، طب میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کو، ایک ڈاکٹر کو، حکیم کو ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اس بنا پر یہ استخراج کیے جاتے ہیں، یہ مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے۔ زندگی پوری طب میں لگاؤ تب جا کر کے یہ سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیا علاج کیا تھا۔ یہ طب کا اثر جو اخلاقیات پر ہے، یہ ابھی کی بات ہے، 70-80 برس گزرے ہوں گے۔ اب مسلمانوں میں طب نے ایک نئی کروٹ لی۔ ایک آدمی نے کہا میں صرف اپنی زندگی اس پر خرچ کروں گا کہ جو غذائیں جانور کھاتے ہیں اگر یہی انسان کھانے لگے تو کیا ہوگا۔ چنانچہ بغداد میں وقف قائم کیے گئے کہ یہ میرا وقف ہے، اس میں اتنے محل ہیں، اتنے محلے ہیں، اتنے مکانات ہیں، ان مکانات کا کرایہ آئندہ صرف چڑیوں پر خرچ کیا جائے گا۔
اب چڑیوں پر تحقیق کرنے والے 20 لوگ تھے، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، ان کے خورد و نوش کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ بیٹھ کے چڑیوں پہ لکھ رہے ہیں کہ چڑی کیا کرتی ہے، کس طرح آتی ہے، کیا کھانا کھاتی ہے، کتنے برس میں کیا تبدیلی دیکھی گئی۔ یہ چیز اگر انسانوں کی خوراک میں شامل کی جائے تو انسانی خوراک میں شامل ہونے سے کیا اثرات پڑیں گے؟ پوری کتابیں لکھ کے گئے ہیں اس موضوع پہ، کہ حیوان اور انسان۔ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا بڑا مہلک مرض ہے سرطان، کینسر۔ انہوں نے اس کی شکلیں بنائیں اور انہوں نے لکھا کہ یہ سرطان ایسے پھیلتا ہے۔ سرطان کہتے ہیں کیکڑے کو۔ انہوں نے کہا جس طرح کیکڑے کے پنجے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح جب کینسر کسی انسان کو ہو جاتا ہے تو یہ پھوڑا ہے، پھوٹتا ہے۔ یہ ان کی تعبیرات ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح سے اس کی جڑیں انسانی جسم میں پھیل جاتی ہیں، اور اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو پھر کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس پہ علاج لکھنے شروع کیے، کتابوں کی کتابیں لکھی کہ کینسر کا اصل علاج کیا ہے، یہاں تک کہ بولی سینا اس بات پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سلاد میں ریحان استعمال کرتا ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، تو اسے بڑی آنت کا کینسر نہیں ہوتا۔ اس کی اس ایک بات کا اثر یہ ہے کہ اب تک آپ ایران چلے جائیں، ایرانی کے کسی ہوٹل میں چلے جائیں، وہ اتنا ڈھیر لا کے سلاد کا رکھ دے گا، اس میں نہ پیاز ہے، نہ لہسن ہے، نہ کوئی اور چیزیں، یہ سب بر صغیر میں ہیں۔ ان کے ہاں وہ ریحان کی بوٹی لا کے دیتے ہیں۔ ہم نے کئی دوستوں کو یہاں سے گملوں میں لگوا کے دی، ہم نے کہا اسے کھاؤ، وہ اتنی عمدہ چیز ہے کہ پیاز جتنا اس میں بو ہے، ریحان میں اتنی خوشبو ہے، اور بڑی آنت کے کینسر سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کی تحقیق تھی۔ یہ ساری تحقیقات، یہ سب چیزیں مسلمانوں نے لکھی اور حکماء نے لکھی، اور اب تک تقسیم سے پہلے انڈیا کی تقسیم سے پہلے یہ سب لوگ لکھتے تھے، اپنے اپنے تجربات لکھتے تھے۔ ہم نے وہ کتابیں طب کی دیکھی ہیں جس کو مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ کیا ہے، اور جس کو پیش کیا گیا تھا بہادر شاہ ظفر۔ تو بہادر شاہ ظفر کے قلم سے ہم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے ایک نسخے پہ لکھا تھا کہ اس کا میں نے تجربہ کیا اور یہ ٹھیک۔ یہ سارا علم کتابوں میں محفوظ ہے۔ خون کی قسمیں دریافت کی کہ فساد خون کے کیا کیا چیز ہوتی ہے۔ خون خراب ہو جائے، اس میں کوئی بیماری داخل ہو جائے تو انسانی جسم پہ اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا۔ صرف آنکھ پہ ایک آدمی نے تحقیق کی ہے، مسلمانوں میں سے 7ویں صدی کے بزرگ تھے، 16 جلدیں انہوں نے صرف آنکھ پہ لکھی ہیں کہ آنکھ ہے کیا، اس میں کیا نقص آ جاتا ہے، نظر کم ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سب چیزیں کتابوں میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں، اور اتنی زندگی کس کی اور وقت کس کا ہو کہ اس پورے شعبے کو پڑھے۔ اب ہم اس کی دوسری سائیڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کتابیں اسی طرح مٹ جاتی ہیں۔ بغداد کی تباہی میں کتابیں جل گئیں۔ جب تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت انگریز یہ 400-500 سال کا پورا کتب خانوں کے کتب خانے، ہر مغل بادشاہ کی کلیکشنز، یہ سب کے سب انگریز لے گئے تھے۔ انڈیا آفس لائبریری میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ اتنی چیزیں ہیں کہ ہم کس کونے کو پکڑیں اور کس دامن کو چھوڑیں، اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہم آپ سے بالکل مبالغے سے کام نہیں لے رہے، جو براہ راست ہم نے دیکھی ہیں۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو ہم آپ کو وہ باتیں سناتے ہیں۔ روڑکی کا نام سنا ہے؟ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان کے ذرا علاقے اور سکون جب آیا تو گوروں نے کہا اس ملک کو تو چھوڑنا نہیں، اس کے لیے
ہمیں سارے ہندوستان میں وہ کام کرنے چاہیے جو پبلک کے نفع کے ہیں، تاکہ پبلک ہمارے یہاں نہ اٹھ کھڑی۔ یہ ایسے ہی نہیں آزادی مل گئی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب اس آزادی میں شامل تھے۔ انگریز کہاں چھوڑنے والے تھے؟ وہ تو انگریز برطانیہ کی پارلیمنٹ میں فیبینز آ گئے تھے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، اس کو کون سنائے آپ سے عرض کرے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے کہ وہاں پر کمیونسٹوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور بہت بڑا اثر تھا جو انگریزوں نے اس خطے کو چھوڑ دیا، ورنہ یہ خطہ تو چھوڑے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور 47 کی بجائے اگر 61-62 آ جاتا، تو ٹی وی آ گیا تھا نا 61-62 میں، تو ہمارا ٹی وی وہی کام کرتا دونوں ممالک میں جو لندن کا ٹی وی اس وقت دکھا رہا تھا۔ اور پھر جو نسل اس ٹی وی کی تلقین اور تعلیم کے بعد پروان چڑھتی، انگریز تو اس کے مائی باپ ہوتے، وہ انہیں کیوں چھوڑ دیتا؟ وہ تو آئے تھے کہ تمہیں غلام بنائیں۔ اب جن کے مائی باپ ٹی وی اور میڈیا اور یہ چینلز اور یہ اور وہ ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم جا کے غلام بنیں۔ تو کسی قوم کا آ کے غلام بنانا اور قوم کا یہ تمنا اظہار کرنا کہ ہم 52 کسی ملک میں ریاست ہوتی ہماری اور ہم اس کی 52 نمبر ریاست بن جاتے، خود جا کر غلامی کی خواہش کا اظہار کرنا، ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ تو ولنگ ہے ہم کہ کوئی آ کے شکار کرے، غلام بنائے۔ خیر، بات ادھر کو چلی جائے گی۔ گوروں نے کہا کس ہندوستان کو نہیں چھوڑنا، بجائے اس کے کہ کل کو پھر بغاوت ہو، تم اتنی سہولتیں دو کہ لوگ ہمارے دور کو یاد رکھیں اور ترسیں کہ کوئی اتنے اچھے حاکم بھی آتے تھے۔ شاید جیمز ولسن تھے، آپ دیکھیے گا تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا یہ منصوبہ دیا کہ ہم سارے ہندوستان کو روڈز کے ذریعے جوڑیں، سڑکیں بنائیں، پل بنائیں، نہریں نکالیں، زراعت کے لیے کام کریں، پانی مہیا کریں اور ٹرین چلائیں۔ یہ ساری چیزیں 1870-80 اس دور کی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا روڑکی میں کالج بناؤ۔ اب اتنے انجینئرز کہاں سے آئیں؟ سول انجینئرز کہاں سے آئیں؟ الیکٹریکل انجینئرز کہاں سے آئیں؟ میکینیکل کہاں سے آئیں؟ لندن تو اتنا کچھ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ گورنمنٹ نے کہا روڑکی انہوں نے پسند کیا، روڑکی میں پہلا کالج انہوں نے بنایا۔ 2-3 سال گزرے اور حکومت کے منصوبے میں ہر دن تاخیر ہو رہی تھی۔ گوروں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ آ کر ہندوستانی بچے ہندو، مسلم، سکھ وغیرہ وغیرہ انگلش سیکھیں اور پھر اس کے بعد انجینئر بنے، اردو میں پڑھاؤ۔ چنانچہ روڑکی کالج نے پہلی مرتبہ انجینئرنگ کے لیے اردو میں نصاب پڑھانا شروع ہے۔ اردو میں نصاب پڑھانا شروع کیا تو 4 سال میں کہاں سے کہاں بچے پہنچ گئے۔ پورے ہندوستان کو انہوں نے گھیر لیا، پورا ہندوستان۔ سڑکیں کیسے بنیں گی، پل کہاں پہ بنیں گے، کس طاقت کا سریا ڈالا جائے گا، سیمنٹ کن کن پہاڑوں میں ہے، کون سے پہاڑوں میں، سرخی کہاں کہاں ہے، کہاں سے لائی جائے گی۔ وہ انجینئر جوان خون تھا، اگلی نسل تھی، انہوں نے اردو میں پڑھ کے سارے ہندوستان کو سنبھال لیا۔ اور دوسری بڑی طاقت، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، ان کی قبروں کو بھی نور سے خدا بھر دے، یہ عثمانیہ والے حیدرآبادی تھے۔ حیدرآباد عثمانیوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے انگلش پڑھائیں، پھر میڈیکل پڑھائیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کام کریں کہ اپنے بچوں کو میڈیکل کالج اپنے بچوں کے لیے بنائیں اور اردو میں میڈیکل پڑھاؤ۔ نظام حیدرآباد نے فرانس، لندن، جرمنی، یہ جو نام ہمیں بالیقین پتہ ہے، ہر جگہ اپنے نمائندے بھیجتی ہے۔ اور انہوں نے کہا سائنس پہ جو بھی کتاب چھپتی ہے، مارکیٹوں میں رہو، آرام سے رہو، عیاشی کرو، پیسے میں بھیج رہا ہوں، کتاب حیدرآباد پہنچی۔ حیدرآباد میں انہوں نے دارالترجمہ قائم کر دیا۔ یا تو یہ دارالترجمہ معمول نے قائم کیا تھا، فلسفے کا، ہندو ویدک کا، ان چیزوں کا اس نے عربی میں ٹرانسلیشن کرائی تھی، یا پھر انہوں نے قائم کیا۔ اور انہوں نے قائم ایسا کیا کہ ادھر سے کتاب یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں کئی مارکیٹ میں آئی اور ادھر پہنچی حیدرآباد۔
اور حیدرآباد میں ترجمہ کرنے کے لیے مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا ابوالعلا مودودی، شبلی نعمانی، شبیر احمد عثمانی، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے علمی کارنامے، صرف ترجمہ نہیں، باقی علمی کارنامے، کون سا آدمی ایسا ہے آپ کی اس ہندوستان کی تاریخ میں جس نے حیدرآباد جا کر نظام سے یہ نہ کہا ہو کہ حضرت یہ علمی کام کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال سمیت، اور انہوں نے کبھی نہ کر دی، ان کا حضرت کیجئے، میدان حاضر، گھوڑا حاضر، پیسے چاہیے کتنے چاہیے؟ کوئی ٹکر کا ہے اس وقت کا تو پھر حیدرآباد کے بعد بھوپال ہے۔ یہ سیرت النبی جو آپ دیکھتے پھرتے ہیں، یہ بھوپال کی ملکہ عالیہ کی محنت ہے۔ شبلی نعمانی گئے تھے رحمہم اللہ، اور شبلی نے جا کے کہا شاید 3,000 کہا کہ 3,000 چاہیے، تو وہ ہز ہائنس جو تھیں وہ ہنسی اور کہیں صرف 3,000؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا بھوپال ان پہ قربان حاضر ہے، اور اشارہ کیا کہ امین صاحب، مولانا امین صاحب 3,000 پیش کیجئے۔ شبلی نے 3,000 کیے تھے، اور پھر وہ گئے ترکی، مصر، فلاں جگہ اور کتابیں خرید لے کے لائے، اور تب جا کر یہ کہیں سیرت النبی لکھی گئی ہے۔ اور اس سیرت کے بعد ایک صدی اب ہوتی ہے، ایک صدی سے زیادہ شبلی کے انتقال کو ہو گیا، دوسری کتاب اردو زبان میں ایسی اب تک نہیں لکھی گئی، آپ لا کے دکھائیں۔ وہ روڑکی کالج میں اردو میں انجینئرنگ پڑھائی گئی۔ ہم جب پرانی ان چیزوں کی تلاش میں تھے لندن میں، تو برٹش لائبریری جو اب ہے وہاں جائیے آپ، ہمیں یہ پتہ ہے زیادہ دیکھیں گی کہ 30 کتابیں تو ایسی دیکھی اس پہ قسم کھا سکتے ہیں کہ 30 کتابیں خالصتاً انجینئرنگ کی اردو میں لکھی گئی تھیں، اور روڑکی میں یونیورسٹی میں وہ پڑھائی جاتی تھی، بچے اسے ہی پڑھتے تھے، اور کتابیں گورے خود ہندوستانیوں سے لکھواتے بھی تھے، وہاں سے بھی لاتے تھے، ترجمے ہوتے تھے، اور اردو زبان میں پہلی مرتبہ روڑکی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے انجینئرز پیدا کیے۔ انگریزوں نے منصوبہ بنایا، جس زمانے میں یہ آپ کی اگر کوئی نکلے آپ کا لنک تو آپ پوچھ لیجئے، ہمیں کیا ڈر ہے، کون سا کوئی تردید کے قابل بات ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب وہ تشریف لاتے تھے یہاں، اور کبھی کسی موقع پہ یاد بھی فرماتے تھے، ہم نے کئی مرتبہ ان کے سامنے منصوبے رکھے، اور انہوں نے کہا بالکل یہ تو کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک بات آپ کو نئی ایک چیز سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کھانے پہ انہوں نے دعوت دی تو ہم حاضر ہوئے، باتیں چلتی رہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو حکومت دے دے تو ایک منصوبہ ضرور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا گوروں نے وہ علاقے جو پاکستان میں ہیں اور بارش کا انتظار کرتے ہیں، بارانی علاقے ہیں کہ بارش برسے تو پھر کوئی پانی سے کام چلے، گوروں کا ایک منصوبہ میں نے وہاں پڑھا ہے، اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا کشمیر سے جو پانی آتا ہے وادی نیلم میں اسے روکا جائے، اس پہ ڈیم بنایا جائے، اور جہلم سے نہریں نکالی جائیں، اور جہلم کے علاقے سے یہ ساری نہریں چکوال اور آگے میاں والی، بنو اور ان علاقوں میں بھیجی جائیں، تو ہزاروں مربع میل اس ڈیم کو بنا کر آپ یہاں سے پورے ہندوستان کو سپلائی کر سکتے ہیں، پانی بھی اور سپلائی کر سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ فصلیں بھی۔ تو ہم نے کہا پاکستان میں ایک چیز ہے، آپ یہاں ڈیم بناتے ہیں، آگے پورا منصوبہ انگریزوں نے لکھا، اور صرف اتنی سی بات ہے کسی کو بھیجیں، وہاں سے لائے، ٹرانسلیٹ کرے، ماہرین پھر سے بیٹھ کے جمع ہو کے اس منصوبے کا سوچیں کہ ہمارے اس زمانے میں کیسے یہ نافذ کیا جا سکتا ہے۔ حیران تھے کہ ہیں یہ بھی ہے، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی قسمت میں تھی۔ ہم نے کہا آپ کھودیں تو صحیح ان خزانوں کو جو گورے چھوڑ کے گئے، انہوں نے پیسہ اگر ہم سے لے لیا ہے، سونا چاندی یہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے لے گئے ہیں، کنگال کیا ہے ہندوستان کو، تو یہ منصوبے بھی انہوں نے دیے ہیں، اس کو کرنا چاہیے
تاکہ یہ لاکھوں مربع میل جو پاکستان میں ہے یہ بارش کی بجائے نہری زمین بن جائے گی. نہری زمین سے گورنمنٹ کو جو عشر وغیرہ آتا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں مختلف فصلوں میں خود کفیل ہو سکیں گے. حالت یہ ہے اب ہماری کہ اس سال گندم پاکستان میں تھوڑی ہے, لہٰذا رشیا سے منگوائی جا رہی. تو مغلوں کے خزانے جو علمی کاوشیں تھی سب منتقل ہو گئی, طب کی کتابیں منتقل ہو گئی, سیرت کی کتابیں منتقل ہو گئیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کے مخطوطات کینسر پر پڑے ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں کی کتابوں کے مخطوطات صرف دل کی بیماری پہ پڑے ہیں. دنیا بھر میں کینسر کے علاج کے علاوہ 10 مرض ایسے ہیں جس پہ انہوں نے لکھا ہے, ٹی بی پہ انہوں نے لکھا ہے, تپدق پہ لکھا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو موضوع بنا لیا کہ اچھا ہم اپنے کسی مریض کو مفرد دوا نہیں دیں گے, مرکب دیں گے, یہ بھی ملاؤ دونوں کا مجموعہ. کچھ نے اپنا موضوع بنا لیا مسلمانوں میں کہ صرف مفرد دواؤں سے علاج کیا جائے, کہ ایک پھل, ایک سبزی, ایک کوئی چیز بتا دی جائے تو اس کو صحت مل جائے گی. سرجری کم سے کم کی جائے. اسی وجہ سے اس کے اثرات ہماگیر تھے, پوری دنیا پہ پڑے. اسپین میں اب تک 1990 تک ہم نے دیکھا ہے جا کے خود اس جگہ کو جہاں پر مسلمانوں نے اپنے زمانے میں 1000 بیڈ کا کئی منزلہ اسپتال بنایا تھا. مریض داخل ہوتے تھے, سرجری ہوتی تھی, دوائیاں دی جاتی تھی. فرانس کے حکمرانوں کو سوجی, انہوں نے کہا ذرا ان کا امتحان تو لیں, تو ایک جعلی آدمی مریض بنا کے بھیج دیا. وہاں ہوتا یہ تھا, ان کا نظام یہ تھا کہ چھوٹے حکیم جو تھے وہ چیک کرتے تھے نبض جو بھی, اور اس پہ وہ دوائیاں لکھتے تھے. پھر اس اسپتال کے مختلف درجات تھے, پھر اس اسپتال کے ساتھ حوض تھے, پھر اس ہسپتال میں فالج کے مریضوں کو سوئمنگ کیسے کرانی ہے یہ بھی حوض تھا. یہ نئی بات ہے, زندگی میں کبھی کسی اور جگہ سے سنیں تو ہمیں بھی خط لکھیے گا. پڑھیں آپ اسپین کی تاریخ کو, ہسپتالوں کی تاریخ. بیمارستان یہ لفظ ڈالیے کہیں, شام میں پتہ چلے کہ کتنے بیمارستان تھے, ترکوں میں کتنے بیمارستان یعنی ہاسپٹلز قائم کیے گئے. دنیا کے ہر ملک میں جہاں مسلمان گئے ہیں بیمارستان قائم کیے. فرانس والوں کو شوق چرایا, ایک آدمی بھیج دیا, اور جو چھوٹے حکیم تھے وہ اپنے نتائج بڑے حکماء کے سامنے رکھتے تھے. پھر بڑے حکماء جو تھے وہ بیٹھتے تھے, وہ ہر مریض کو نہیں دیکھتے تھے, وہ بس جو چھوٹے ہیں ان کی تربیت کرتے. ہاؤس جاب جیسے ہوتا ہے, سب بچے ہمارے آج کے جانتے ہیں, اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. تو ایک آدمی کراتا رہا, لمبا قصہ. اس کا خلاصہ یہ کہ اس نے انکار کر دیا, میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا, جو بہت بڑے حکیم صاحب ہیں انہیں دکھاؤں گا. وہ جو ہیڈ تھے اس ہاسپٹل کے, ان حکیم صاحب نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کچھ انہوں نے لکھا, اور انہوں نے کہا کہ اسے بجائے ہسپتال میں رکھنے کے, ہسپتال کے وزٹ کے لیے جو مہمان آتے ہیں نا فلاں مہمان خانے میں جہاں شہزادے یہ وہ, وہاں رکھو. تعمیل ہوئی. آدمی کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا زندگی میں کھانا نصیب ہوا, کیا کہنے, گوشت بھنا ہوا یہ وہ, تو کھانا کھایا, سو گیا. اگلے دن حکیم صاحب صبح آئے اور طبیعت پوچھی, اور پھر کھانا, اور پھر ناشتہ, اور پھر عمدہ سمدہ چیزیں. پھر تیسرے دن آئے. تیسرے دن کے بعد چوتھا دن جب شروع ہوا تو تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں مہمان نوازی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, 3 دن کے لیے مہمان ہوتا ہے, آج آپ کے 3 دن پورے ہوئے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیں. اس غضب کے لوگ تھے. اب بھی ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹرز ہیں. یہ طب اس کمال کو مسلمانوں نے پہنچایا ہے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے, ہم نے آپ سے کینسر پہ بات کی ہے, آنکھوں پہ بات کی ہے, کان, ناک, نکسیر, یہ اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں. پاکستان میں ہے. سب سے بڑا ذخیرہ آپ کو ترکی میں مل جائے گا. ترکی میں یہ عثمانی جو خلفاء تھے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے.
چونکہ علم نہیں ہوتا نا، تو اس لیے ہمیشہ ان مسلمانوں کی نظر تاریک پہلوؤں پہ ہی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنی شادیاں کر لی تھی، فلاں کو یہ ہو گیا تھا، یہ مغل ایسے ہو گئے تھے، ان کے یہاں تو کوئی کام ہی نہیں تھا، وہاں آکسفورڈ بن رہی تھی، یہاں تاج محل۔ یار کدھر جاتے اتنے پیسے لے کے؟ اربوں روپے تھے ان کے پاس، وہ اپنی سطوت، اپنی سلطنت، اپنی شوکت، اپنی عظمت، اپنے دور کے بہت بڑی چیزوں پر نہ خرچ کرتے تو یہ دھاک جمتی جو اب جمی ہوئی ہے۔ بڑے دماغ تھے نا، شاہ جہان جیسا بادشاہ، اس جیسا دماغ، جیومیٹری میں کمال کا آدمی تھا، جیومیٹری میں اور علم کلام۔ ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی، اس لیے ان کو ہمیشہ یہی مصیبت رہتی ہے کہ یہ عذاب مغل یہ کرتے، فلاں مغل بہت کچھ کر کے گئے ہیں، یہ جو کچھ کر کے گئے ہیں نا عثمانی، یہ کچھ حیدرآباد دکن والوں نے کیا ہے، اس کی مثال اب کہاں ملتی ہے؟ اس زمانے میں مسجد سکول ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ کو کوئی الگ بلڈنگ نہیں ملے گی کہ بچے یہاں پڑھنے جاتے تھے۔ مسجد، ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گردوارے، یہ سب سکولز ہوتے تھے۔ مسلمان بچے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے ہندوؤں کے اس میں جاتے تھے، مندر میں، اور ہندو بچے مسلمان بچوں کے ساتھ مل کے مسجدوں میں آتے تھے فارسی پڑھنے۔ اور مغلوں نے یہ طے کر دیا تھا بچوں کی تعداد کسی بھی گاؤں میں جب 30-32 سے زیادہ ہو جائے تو ان بچوں کے لیے مسجد، شوالہ، مدرسہ، یہ وہ سب چیزیں، اس کا سکول ہے، بس مسجد ہے، اپنے مذہبی اداروں میں جائیں، دوسرے مذہب کے اداروں میں جائیں، گردوارے میں جائیں، مندر میں جائیں، کہیں بھی جائیں، جا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور پڑھیں، اور خود بخود استاد مقرر ہو گیا، اور استاد کی تنخواہ گاؤں سے جو عشر آئے گا، جب فصلیں کٹیں گی یہ مہینے، تو وہاں پہ ایک آدمی مقرر تھا، وہ سارا عشر اور خراج اور چیزیں جمع کرتا تھا، 12 پہ تقسیم کر کے پیسے رکھ لیتا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ جناب ہر مہینے کی تنخواہ آپ کو میں دوں گا، بچوں کو پڑھائیں۔ ٹیچر کا کوئی کام ہی نہیں تھا بچوں کو پڑھانا۔ اس لیے ایچ کالج لاہور کے پرنسپل نے رپورٹ دی، اور اس نے کہا کہ اگر پنجاب کا نظام تعلیم تباہ کرنا ہے تو صرف اتنا کر دے سرکار کہ وہ جو افسر ہے جو وہاں پر ٹیچرز کو پیسے دیتا ہے مسجد میں یا ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، مندر میں، شوال کے بھی، اس کی تنخواہ کر دے کہ جاؤ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے جا کے تنخواہ لو۔ تو نتیجہ یہ کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک پہنچتے 2-3 دن لگ جائیں گے، واپسی پہ بھی 2-3 دن لگ جائیں گے، آج گھوڑے کی سواری ملی، آج گدھا گاڑی ملی، نہیں ملی، اور ایک ہفتہ بچوں کا ضائع ہو جایا کرے گا، بچے اسکول میں کھیلیں گے، تعلیم کا معیار خود بخود گر جائے گا۔ یہ ہوا ہے اس پنجاب کے ساتھ۔ غالباً 2006-07 میں اس موضوع پہ مستقل ہم نے ریکارڈنگ کروائی تھی، وہ سنیے گا اگر آپ چاہیں تو یہ جتنے مسلمان تھے، تعلیم پڑھاؤ، کتابیں لکھو، تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی، اچھا پاؤں کے نیچے ایک دانہ، ایک پھوڑا نکل آتا ہے، گندگی اور مواد بھر جاتا ہے، مسلمان اطباء نے اسے شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے۔ اچھا نفسیاتی طور پہ علاج کرنا ہے، یہ ورد اور وظیفہ کرو۔ ایسی بات عرض کریں آپ سے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو علاج ہے، اس کائنات میں مختلف ریز آتی ہیں، مختلف شعاعیں آتی ہیں، اور یہ کوئی مرض نہیں ہے، جہاں پر وہ ریز نہیں پڑ سکتی وہاں پر یہ مصیبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ریز کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیں۔ مسلمان حکماں نے کہا کہ جو بچیاں، جو ہماری بہنیں، بہویں، بیٹیاں تاریک گلیوں میں رہتی ہیں، وہ زمانہ ایسے ہی تھا نا، کون سا گاڑیاں چلنی ہوتی تھیں، تو بس ایک گلی اتنی چھوٹی کے درمیان میں چلنے کی جگہ ایک دوسرے کی رہے، بس ختم، اور وہاں پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی،
تو نتیجے میں بچہ معذور پیدا ہوتا ہے. سورج کی شعاعیں بچہ اور اس کی ماں جذب نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ایسی بچیوں کو اگر گھر نہیں تبدیل کروایا جا سکتا تو سونا پہنایا جائے، انگوٹھی پہنائی جائے، سونے کا ہار پہنایا جائے، تو جو شعاعیں سن ریزز ہیں سورج سے نکلتی ہیں وہی شعاعیں گولڈ اور سونے سے بھی نکلتی ہیں، یہ اس کمی کو پورا کر دیں گی اور بچے معذور پیدا نہیں ہوں گے. اس پہ پھر انہوں نے محنت کی. انہوں نے کہا یہ ریز، یہ شعاعیں جو ہیں زمرد میں بھی پائی جاتی ہیں. اچھا، یہ ایک اور پتھر ہے اس میں بھی پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا اسے نگینہ پہناؤ. حکیم صاحب نے لکھ دیا کہ یہ نگینہ اسے پہنا دیا جائے. بات کا تم اب وہ سر پیٹ لیتا ہے، کہتا ہے حضرت نگینے کے پہنے، نگینے سے پہننے سے تمہیں کیا پتا ہے کیا ہونا ہے؟ وہ تو نگینے سے جو شعاعیں نکلیں گی نا، جو ریز اس پتھر سے نکلتی ہیں، وہ اس کمزوری کو پورا کریں گی جو اس کی ہڈیوں کو چاہیے، جسم کو چاہیے. یہ مسلمانوں نے کام کیے ہیں. اتنی کتابیں پتھروں پہ لکھی ہوتی ہیں کہ خدا کوئی اللہ نہ کرے مگر خدا کوئی اور زندگی دیتا تو ان کتابوں کو پڑھتے کہ یا اللہ یہ مسلمان کرتے کیا رہے. اتنا کچھ ہے. سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانے میں. 2 باتیں اور کرتے ہیں یا 3 باتیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ مغلطائی، حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار اور حنفی فقہ کے بہت قابل علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب المختصر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. المختصر میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری سیرت پہ جو بڑی کتاب ہے یہ مسئلہ اس میں دیکھو، اس میں دیکھو. 1905 یا 4 یا 3 میں اس کتاب کی شدید ضرورت تھی کہ یہ کتاب گئی کہاں آخر. اور ایک چیز لکھنی تھی فتوے میں، تو ہمیں خیال آتا رہا کہ ان کی کتاب گئی کہاں، وہ دیکھیں. دنیا بھر چھان لیا، کہیں نہیں ملی. کوئی لائبریری جو اپنے بساط میں تھی، امریکہ کیا اور انگلینڈ کیا اور آسٹریلیا کیا، اور کہیں نہیں ملی کتاب. اور ہر ایک نے کہا یہ کتاب دنیا سے ختم ہو گئی، مٹ گئی. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. خلاصہ یہی تھا. صبح USA سفر کرنا تھا، رات کو ہم ہاسپٹل سے نکل رہے تھے تو اچانک خیال آیا کہ ہم ساری جگہ اس کتاب کو ڈھونڈ چکے، علی گڑھ میں بھی کیوں نہ پوچھ لیں. خیر علی گڑھ فون ملایا، اسلامک ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں ڈاکٹر صدیقی مرحوم تھے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ بہت مشہور آدمی، سیرت پہ انہوں نے لکھا، ابھی انتقال ہوا ہے. یاسین مظہر صدیقی صاحب. یاسین مظہر صدیقی صاحب نے فون اٹھایا، ان سے یہ معاملہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کتاب تو ختم ہو گئی، کہیں جل ول گئی ہوگی بغداد میں یا ختم ہو گیا ہوگا. پھر بند کرتے ہوئے جب وہاں سے بھی نہ ہو گئی تو انہوں نے ایک جملہ صرف کہا، کہنے لگے کہ سنا ہے کہ ہالینڈ میں کہیں پڑی ہوئی ہے. ہم نے اس جملے کو پلے باندھ لیا. امریکہ سے جب فارغ ہو رہے تھے تو گلزار صاحب سن رہے ہیں، ہم نے کہا یار ہالینڈ کا ویزا لینا ہے. چلے گئے، ویزا لگ گیا، ہالینڈ چلے گئے. ہالینڈ جب وہاں پہنچے یونیورسٹی، لائیڈن یونیورسٹی میں، تو وہ جو لائبریرین تھیں ان سے ذکر کیا، خاتون تھیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہیں عربی میں، اور ہمیں نہیں پتہ کیا ہیں، پرانی کتابیں. تو تم اگر ایک کام کرو تو ہم تمہیں یونیورسٹی میں قیام فری دے دیتے ہیں اور تم میرے ساتھ مل کے ایک فہرست مرتب کر دو کتابوں کی، تو تمہارا رہنا بھی فری ہو جائے گا. یونیورسٹی کے جو مہمان خانے ہیں وہ کھول دیں گے، وہ کام بھی ہو جائے گا، ممکن ہے تمہیں کہیں مل جائے. ہم نے وہ ردی اور بیکار کتابوں میں اللہ کا نام لے کے شروع کی اور حیران رہ گئے جس دن ایک مسودہ ملا مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جسے ہم برسوں سے تلاش کر رہے تھے، الزہر الباسم، اس پہ لکھا ہوا تھا. ظاہر ہے ہم تو پاگل ہو گئے.
اس خاتون کو سمجھ نہیں آئی سے ہوا کیا. خیر اپنے آپ کو ضبط کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کہیں انکار ہی ہو جائے. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ کتاب ہے، اس کی مجھے تلاش تھی، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. خیر کتاب مل گئی. انہوں نے اس کی ایک فلم بنا کے ہمیں دے دی. امریکہ کے واسطے سے وہ فلم بھی پاکستان پہنچ گئی کہ وہ ڈائریکٹ کسی پاکستانی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم اس کا بزنس کریں گے یا کچھ کریں گے. وہ کتاب تھی الزہر الباسم. یہ ہمارے سامنے ہے، یہ الزہر الباسم فی سیرت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نسخہ اس کا دنیا میں رہ گیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. ہم کراچی اترے تو وہاں سے ایک دوست تھے، ان سے حضرت تھے جن کے پاس حاضر ہوئے تھے. ہم نے کہا حضرت یہ نسخہ ایک مل گیا. فرمایا تم نے کیا کیا اس کا؟ ہم نے کہا ہم نے اس کے 4 نسخے بنوا لیے تھے. ایک ترکی بھیج دیا تاکہ یہ کتاب کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایک لے جا کر اسلامک یونیورسٹی میں ظفر صاحب ہوتے تھے ان کو دیا. ہم نے کہا اس سے فلم بنی ہوئی ہے، اس کو کروائیں. انہوں نے کہا یہ فلم تو پاکستان میں کہیں بھی مشین نہیں ہے جس پہ دیکھی جا سکے، اس کی تو بن ہی نہیں سکتی یہ کاپی. مایوسی ہوئی، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اب یہ مشکل مرحلہ بھی ہو جائے گا. اللہ کو جب کام کرنا ہونا تو ان ربی لطیف لما یشاء، وہ بہت باریکی سے کام کر دیتا ہے. آپ اس لیے سنا رہے ہیں آپ کو کہ زندگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں. ہم آپ پارا سے گزر رہے تھے موٹر سائیکل پہ، ایسے ہی خیال میں آیا کہ پان کھائیں. حیرت بھی ہوئی. خیر موٹر سائیکل کا پان لیا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے. ان کے جی یہ ہمارے دوست ہیں. ہم نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے اٹامک انرجی میں ہوتا ہوں. ہم نے کہا ایک فلم ہے، کتاب ہے، وہ اٹامک انرجی کے علاوہ کسی کے پاس مشین نہیں ہے جہاں سے کھل سکے. اگر آپ وہ کام کر دیں. انہوں نے پوری تحقیق کی کہ ہے کیا چیز. ہم نے کہا کتاب ہے، مسودہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد انہوں نے پورا مسودہ علاقے میں دیا. انہیں نہیں پتا تھا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ ایک آدمی کو لگایا، ایک بچے کو لگایا. ہم نے کہا اس کتاب پر کام کرو. انہوں نے 3 یا 4 سال اس کتاب پر کام کیا الزہر الباسم میں، اور 2 جلدوں میں الزہر الباسم دنیا کو ملی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. یہ صرف ایک نسخہ رہ گیا تھا. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا وہ ان کی ڈچ زبان میں تھا. کیپٹن دکھتا ہے ڈچ زبان میں کہ میں مدراس آیا ہوں اور شپ کا کیپٹن ہوں، اور ایک مسلمان کو کچھ پیسے چاہیے تھے تو میں نے اسے 2 پیسے دیے ہیں، اور اسے کہا میں ایسے نہیں لیتا، اور یہ کتاب مجھے دی ہے، اور اسے کہا میں اتنا بڑا تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی، اور یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. کس زبان میں ہے؟ عربی میں. میں یہ لائڈن یونیورسٹی میں جمع کرا رہا. کون جانتا تھا کہ 1707 میں اس نے کوئی کتاب جمع کرائی، اور 2000 کے بعد کوئی شخص ہالینڈ جائے اور کتاب لائے. یہ کتاب پوری تیار ہو گئی. پہلی جلد یہ اور دوسری جلد یہ دونوں جلدیں تیار ہو گئیں. اب اسے چھپوائے کون؟ پھر ہم نے اس بچے سے رخصت اجازت چاہی، اور ہم نے کہا صاحب اس کتاب کو چھپوانے کے لیے اب آپ تلاش کریں، دنیا کی کوئی اور کمپنی کوئی اسے چھاپ دے. احسن احمد اس بچے کا نام ہے، اب بہاولپور میں ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں رہ کے 76 اس لائبریری میں کوئی 4 سال کام کیا ہے اس کتاب. پھر انہوں نے خود ہی چھپوائی، اور دارالسلام والوں نے اسے چھاپا ہے، اور دنیا کو یہ کتاب ملی ہے. یہ ایک کتاب کی کتاب سنا رہے ہیں. ہمارے پاس اب تک 10 سے زیادہ کتابیں ہیں جو چھپنے کی منتظر ہیں، مگر ہم کیسے چھاپ سکتے ہیں؟ چھاپیں جو چھاپیں. ہم آپ کی توجہ آخری بات جو ہے نا طب کی طرف دلانا چاہتے ہیں. جب عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی تو ہم نے اپنے سارے دوستوں سے کہا، سن رہے ہوں گے گلزار صاحب وغیرہ بھی سارے، ہم نے کہا یار کوئی کام کرو. عراق ہمارا دیکھا بھالا ہے، شام ہمارا دیکھا بھالا ہے، یمن ہم نے دیکھا بھالا ہے، سعودیہ اور امارات اور قطر، ان کی تو بات ہی کیا ہے. اللہ کا شکر ہے ان کا کوئی کتب خانہ ہماری نظر سے چھپا ہوا نہیں.
کچھ پیسے جمع کرو، مہربانی کرو، مسلمانوں کے جتنے مخطوطات ہیں ہمیں جمع کر لینے چاہیے، وگرنہ یہ جنگ کے میدان بن جائیں گے اور ہمارے یہ ذخیرے ضائع ہو جائیں گے، دنیا سے علم مٹ جائے گا۔ طب کی کتابیں جمع کریں ہم، حدیث کی تفسیر کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نہیں کر پائے، نہ اتنے اسباب اور وسائل، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عراق فتح ہوا، تیل اور کتابیں سب سے پہلا ہدف تھا لینے والے لے گئے، عراق کے کتب خانے اجڑ گئے۔ شام کا کتب خانہ جو ہم نے خود دیکھا ہے، اسدیہ، حافظ الاسد نے اپنے نام پہ رکھ لیا تھا اسے، اس جیسا کتب خانہ عالم مثال میں اس کی نظیر ناممکن تو نہیں، لیکن نہایت دشوار ہے۔ کون سی کتاب ہے جو اس میں نہیں؟ ہمیں ایک کتاب چاہیے تھی، عملے نے رشوت لے کے وہ کتاب کی فوٹو کاپی ہمیں دے دی۔ اس قدر حالات خراب ہو گئے تھے شام کے کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک مرغا کھلا دیں۔ ہم شام گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا آئیے شام کو اکٹھا ہو گیا، تو اس نے مرغا کھانے کے بعد مجھے ایسی نایاب کتاب دی جو اب بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا اس سے کہا آپ کا احسان ایسے ہی نہیں لینا، غیرت میں جو واقعی ہے یہ آپ لے جائیں، یہ میں چرا کر لایا ہوں وہاں سے۔ اب چوری کا مال لینا جائز تھا ناجائز تھا، اس پہ بحث پھر مفتیوں سے پوچھ لینا، لیکن وہ کتب خانے سے لی ہوئی چیز اب تک ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ ہمارے یہاں بھیا 10,000 سے زیادہ اس وقت کتابوں کے صرف مخطوطے موجود ہیں جو مسلمانوں نے اپنے قلم سے لکھی ہیں، 1,000 سال پرانے سے لے کے پچھلی صدی تک۔ صرف مطبوعات جو اکٹھی کرتے رہے ہیں وہی 35,000 سے زیادہ گنتی میں آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ مخطوطات پڑے۔ پھر شام پہ حملہ ہوا، کتابیں گئیں۔ یمن، اس کے کتب خانے محفوظ ہیں، سعودیہ میں محفوظ ہیں، لیکن دبئی نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا اور بحرین وغیرہ وغیرہ نے، ہمیں اس خبر کو پڑھ کے جو اس کے سیاسی اثرات ہوں گے وہ تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن جھٹکا لگا کہ اللہ نہ کرے اگلے 50 سال میں یہ سارے علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کہ دبئی اور شام اور مصر اور فلاں اور ترکی، یہ سب ایسی جنگیں چھڑیں گی، تباہی اور بربادی پھر جائے گی۔ ہمیں ہر قیمت پہ یہاں کی جو کتابیں ہیں انہیں سنبھال لینا چاہیے، ان کتب خانوں کو سنبھال لینا چاہیے۔ یہ کتب خانے سارے چلے جائیں گے اور مسلمانوں میں جو علم کا سرمایہ ہے یہ بہت گراں ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی طب کی کتابیں ہیں ہم اسے محفوظ کر لیں اگلے 50 سالوں میں، وگرنہ یہ سب جنگیں ہوں گی اور تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اور ہمارے اسلاف کے ذخیرے، ہمیں چاہیے، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ چلیں اس میدان میں، آپ ہماری مدد کریں، یہ کتابیں آپ ہمیں بھیجیں، ہم طب کی کتابوں کو محفوظ کریں، ہم پہلا سٹیپ اٹھائیں اور ان طب کی کتابوں کو، صرف طب، میں نہ قرآن کی بات کر رہا ہوں نہ حدیث کی نہ کسی اور چیز کی، صرف طب پہ مسلمانوں نے جتنا کام کیا ہے نا، پہلے مرحلے پہ اس سے 2 4 5 7 جگہ، مختلف جگہوں پہ اسے پھیلا دیں۔ طب کی کتابیں ہمارے پاس ہوں، ہم اس کا ذخیرہ رکھیں، پنجاب یونیورسٹی کو دیں، کراچی یونیورسٹی کو دیں، ایران بھجوائیں، افغانستان بھجوائیں، پوری اسلامی دنیا میں، حتیٰ کہ کہیں اور بھی، امریکہ اور انگلینڈ، پوری دنیا میں ان نسخوں کو ہم پھیلا دیں کہ جو اگلی نسل آئے، اگر ہم میں اتنی ہمت ہو، ہم ایک کونسل قائم کریں جہاں پہ ٹاپ کے ڈاکٹرز بیٹھیں، حکیم بیٹھیں، اور مولوی جو عربی کو پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ بیٹھیں۔ یہ تینوں کیٹیگریز کو جمع ہونا چاہیے، فارماکالوجسٹ بیٹھیں، یہ 4-5 لوگ، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور قیمتی ایک کونسل قائم کرنی پڑے، اس کونسل کو قائم کرنا چاہیے، اور وہ کونسل ان کتابوں کے ترجمے کروائے اور پھر دیکھے کہ کینسر کا علاج مسلمان کیا کرتے رہے، مسلمانوں نے کیا تھیوریز پیش کی تھیں۔ یہ سب کی سب چیزیں ہم کئی مرتبہ آپ
اگر ہم پہ یقین کرتے ہیں تو ہم نے نواز شریف صاحب کے وزراء کو کہا، ہم نے کہا یار یہ کام کرنے کا ہے، مسلمان کدھر جا رہے ہیں، ہم دنیا میں دوائیاں پیش کریں، نئی سے نئی ادویات مارکیٹ میں لائیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے وہ ملتان کے جو ان کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، ان سے ہم نے کہا، عمران خان سے تو کئی مرتبہ ہم نے کہا جناب والا یہ کام کر جائیں۔ 1300 سال کا ذخیرہ پڑا ہے ایک ایک چیز پہ، اور کم سے کم ایک سٹیپ تو لے لیں کہ کتابیں تو جمع ہونی شروع ہو جائیں، کتابیں تو محفوظ ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کے تراجم ہیں، کسی کونسل کا قیام ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس امت میں بہت ڈاکٹرز ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ قربانی دینے والے نہیں، اپنی زندگیاں وقف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں میں ابھی بھی یہ حوصلہ اور ہمت ہے کہ اللہ کے دین کے نام پہ وہ خون پہ کھیل جاتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز اس پروجیکٹ کو نہ لیں، اس پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہیے۔ ہم اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ممکن ہے آپ لوگ اس پہ توجہ نہ دیں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور کوئی صدی کے بعد بھی سنے تو اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ہم وارث ہیں پچھلی نسلوں کے، ہماری نسل میں جن لوگوں نے کام کیا ہے، ہمیں یہ میڈیکل محفوظ کرنا ہے، ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک ہی فقرہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی دوا آ گئی جو کرونا وائرس میں کام آ جاتی، جو کینسر میں کہیں کام آ جاتی، کہیں اور کام آ جاتی، اور وہ ایک دوا مارکیٹ میں ہٹ کر جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر پوری دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ 2 4 5 10 دوائیاں بھی ہٹ کر جائیں نا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک روح افزا حکیم سعید مرحوم کا بنایا ہوا ہٹ کر گیا، دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ خود حکیم سعید کے کتب خانے میں طب پہ اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ زندگی چاہیے اس کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے، یہ کام ہمارے کرنے کا۔ ترکی میں ہمارے دوست ہیں، بہت بہت قابل فاضل آدمی، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے۔ احمد رضا ان کا نام ہے، مولانا محمد احمد رضا، بڑے قابل۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ترکی میں جو طب کے موضوع پہ کتابیں ہیں، ہمیں اس کی فوٹو کاپی چاہیے۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے، وہ اس دن آئے تھے، تشریف لائے تھے۔ ترکوں میں 300-400 سالہ دور حکومت میں کوئی 87 شیخ الاسلام گزرے، اور انہیں عربی، فارسی اور ترکی کی اپنی زبان، اس میں تینوں زبانوں میں لکھا ہے۔ اور قاعدہ یہ تھا کہ جب شیخ الاسلام کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کی تمام تحقیقات، تمام چیزیں مسودے عثمانی حکومت لے کے اسے محفوظ کر دیتی تھی کہ ہماری آئندہ نسل اس پہ تحقیق کرنا چاہے تو کرے۔ اتاتürk کمال پاشا نے کوئی 1 صدی پہلے جو انقلاب آیا، اس سے کہا ان سب چیزوں کو ختم کر دو۔ اللہ کا احسان ہے کہ شیخ الاسلام جو 87 گزرے تھے، ان کی جتنی محنت تھی وہ محفوظ تھی، اسے لاک اپ کر دیا گیا۔ ہم ترکی میں کئی مرتبہ گئے، فتاوی انکرویہ کی تلاش تھی کہ یار فتاوی انکرویہ کہاں کیا، 600-700 صفحے کی کتاب ہے۔ اس مرتبہ جب یہ تشریف لائے تو میں نے کہا احمد صاحب فتاوی انکرویہ کو کہیں تلاش کریں، اس کے کچھ حوالے ہیں، نہیں مل رہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، مختصر یہ کہ ان کا میں جاؤں گا ترکی، تمہیں اس کی کاپی بھیج دوں گا۔ حساب لگایا ان کا 30,000 لگیں گے۔ ہم نے بھی چیک دیا، ہم کہ یہ لو 30,000، اسی وقت بینک سے منگوا کے پیسے دیے۔ اب وہ ترکی جائیں گے تو یہ کتاب ہمیں بھیج دیں گے، اس کی فوٹو کاپی ہم کرا لیں گے، دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اسلامی قانون جو تھا وہ 18ویں صدی تک کیا کیا ترقی کر چکا تھا اور مفتی کس چیز پر فتویٰ دینے لگے۔ اسی آپ سے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، اس طب کو سنبھالیں، اور پہلے مرحلے پہ یہ کتابیں جہاں بھی ہیں دنیا میں، ہم سب مسلمان انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، جو اصل مال ہے آپ کا آپ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ صرف 2 کام پیسے کے بارے میں کر دیں۔ ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نا، اس زکوٰۃ کو منظم کر لیں۔ رمضان میں آپ 1 کروڑ بھیج دیتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی
کچھ منظم کریں. 1 لاکھ فرض کر لیجئے ڈالر آپ نے زکوٰۃ میں دینے ہیں. آپ 1 لاکھ نہ دیجئے, آپ 8,000 ہر مہینے دے دیجئے. تھوڑا پیسہ اگر نظم و ضبط کے ساتھ کام کیا جائے تو کام بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ایک دم سے آپ بھیج دیں گے 5 لاکھ, اب وہ 5 لاکھ کدھر پورا, اور پھر 2 مہینے کچھ پتہ ہی نہیں کیا کریں. آپ زکوٰۃ بھیجیے, ہم نہیں کہتے اپنی اصل زکوٰۃ ہی, لیکن ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے $50 زکوٰۃ کے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اسے سنیں گے, انہوں نے پچھلے دنوں مجھ سے کہا کہ میں صرف 5,000 ہر مہینے آپ کو بھیجوں گا سویڈن سے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ 60,000 ہمارے سال میں پورے ہو جائیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے بھیا, آسرا تو ہے نا کہ 5,000 آئیں گے. آپ اس کتابوں پہ کام کریں. ہمیں $25,000 آپ کی زکوٰۃ سے ہر مہینے چاہیے. آپ 50 آدمیوں کو لے لیں, 500 پہ جمع کریں, اور سال بعد ہمارے سے بات کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ طب کے کتنے نسخے, کتنی کتابیں ہم نے اس کی فوٹو کاپی کی ہے, ہم نے اسلامک دنیا میں, غیر اسلامک دنیا میں کہاں کہاں کتابیں پہنچائی ہیں, اپنی آئندہ نسل کے لیے اس طب کو کتنا محفوظ کیا ہے, تاکہ کل کوئی کونسل کوئی چیز بھی بنے, ان کے پاس سارا مواد تو ایک جگہ ملے نا, کہ یہ ہے جو مسلمانوں نے اب تک میکسیمم کام آنکھ پہ کیا ہے, اسے پڑھو. کیا نئی چیز ہمیں ملتی ہے؟ نئی چیز ملتی نہ صحیح, لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے. آپ نے نکالا ہے اگلی نسل کو اس ڈپریشن سے کہ ہمارے آباء انہوں نے کیا کیا جی, یہ تو ایسے اور ایسے اور ایسے. جب وہ پڑھیں گے کہ آج سے اتنے 100 سال پہلے بھی مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی اور ان کے ورثاء جاہل تھے, نہیں سنبھال سکے, تو پھر احساس ہوگا کہ پچھلے کوئی کام کر کے گئے ہیں, ہمیں اس کے نقش قدم پہ ان کے رہ کے اس کام کو آگے بڑھانا. ہم صرف اور صرف طب کی بات کر رہے ہیں. سرجری میں کیا چیزیں پیش آئیں, آلات کون سے ایجاد ہوئے, ابو سینا نے کیا لکھا, فارابی نے کیا لکھا, کندی نے کیا کیا, یہ سب کے سب حکمات ہیں, سب حکمت جانتے تھے. یہ حکمت جو ہے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں تھی. 1908 کی دارالعلوم کی آپ ہمارے پاس ہاں ہے تاریخ میں, 1908 کا ان کا سالانہ اجلاس کی رپورٹ پڑھیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی طب پڑھا دی ہے کہ فارماکولوجسٹ بن سکتے ہیں اور دوائیاں دیوبند میں تیار ہو سکتی ہیں. اب اس سے نیکسٹ ایئر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سرجری کی طرف آئیں, لیکن ہمارے پاس سرجری کے آلات اور چیزیں نہیں ہیں. مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ تعاون کریں تاکہ ہمارے بچے طب میں آئندہ سے سرجری کو بھی پریکٹس کریں. 1908 کی بات ہے. 1909 کے اجلاس میں لکھا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیوبند کے نصاب میں انگلش کو شامل کیا جائے, انگلش پڑھی جائے, پڑھائی جائے, تاکہ ہمارے بچے اس زبان میں اسلام کی تبلیغ کر سکیں. 1909 اور 2009 اور اب 2020 آ گئی ہے, کتنا ہم نے کام کیا اور کتنا آگے چلے. اس لیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ $25,000 زکوٰۃ کے اس مد میں دیں, اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں اور اسے 2 سال کام کریں. ہم آپ کو کام کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے کام, آپ کی اگلی نسلوں کے لیے رہنمائی ہے. جن بچوں نے عربی پڑھی ہے اور طب پڑھا ہے وہ اس کتاب کو سمجھ سکیں, وہ کام کر سکیں. کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن بہت دیر ہو گئی, 1.5 گھنٹہ ہو گیا. معذرت خواہ آپ سے بہت طویل وقت آپ کا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس اپیل پہ کچھ کرنے کی توفیق دے. آپ چاہیں تو احمد رضا ترکی میں ہوتے ہیں, ہم آپ کو فون نمبر پڑھ دیتے ہیں, براہ راست اس سے رابطہ کریں. اس سے کہیں ترکی سے کتابیں اٹھاؤ, پاکستان بھجواؤ, امریکہ بھجواؤ, فوٹو کاپی بھجواؤ, CD بھجواؤ, کچھ کرو. اس کا پیسے ہم دینے کو تیار ہیں. ہمیں پیسے سے کیا غرض ہے, ہمیں تو کتاب سے غرض ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے. ہماری آئندہ نسلیں اس کو اور انشاءاللہ سنبھال لیں گی. احمد رضا صاحب کا موبائل نمبر ترکی کا جو ہے 90 تو ترکی کا کوڈ ہے 5539156902 5539156902.
905539156902 اور پاکستان میں ان کا نمبر ہے 0301508734. آپ کی زبان میں بھی پڑھیں 0301508734 0301508734. ٹھیک ہے جناب، یہ احمد رضا کا نمبر ہے، اس سے بات کر لیجئے فون پہ. انہیں کہیے ترکی سے تو آپ ترکی پیسے بھجوا دیں، ہمیں کیا. اسی طرح بہت بڑا کتب خانہ مصر میں اتنی کتابیں ہیں طب پہ، اتنی کتابیں ہیں جتنا آپ جھوٹ بول لیں. 10,000 آدمی مصر چلا جائے، 10,000 آدمی، اور صرف طب کے موضوع پر وہ کتابیں نکالنی شروع کر دیں بیٹھ کے، اور اسے ایڈٹ کرنا نہیں کر سکتے، زندگی بھر نہیں کر. 60 سال کی بھی اللہ انہیں اور عمر دے دے نہیں کر سکتے. ہم نے مصر میں وہ عمارتیں دیکھی ہیں جہاں پتہ چلا کہ پچھلے 700 سال کے ذخائر صرف یہاں پہ محفوظ ہیں. یہ جب دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نا، یہ اس کے جو سیاسی اثرات مرتب ہوں گے، ہم اپنے اسلاف کی ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ کتابیں کس کے ہتھے چڑھتی ہیں، کون کام کرتا ہے، اللہ غافلوں کو کبھی بھی توفیق نہیں دیتا. تو ہمیں اور آپ کی اس غفلت سے بیداری چاہیے. خدا کرے کہ ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں.